अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमीइ मिल्लतिहि अजमाइन। मुकर्रम नाज़रीन व सामीन गिरामी कदर, हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जारी है और आज उसका आखिरी सेगमेंट है। हमने उस पर पहले 3 गुफ्तगुएँ पेश की हैं और आज की गुफ्तगू में हम सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़द मुबारक, शादी मुबारक और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक का जिक्र करेंगे। कल की गुफ्तगू में हमने इस बात का जिक्र किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 9 जोड़े खूबसूरत लिबास वाले लेकर, जो इंतहाई ज़्यादा कीमती जोड़े थे माशाअल्लाह। 500 अशरफियों का एक एक जोड़ा था और इसके अलावा 1000 अशरफी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पेश की और फिर 7 बारात के अंदर तशरीफ़ भी लेके गए। अब जब वहाँ पे बारात पहुँची है और मजलिस निकाह मुनाकिद हुई है, जिसे अक़द निकाह कहते हैं। अक़द का माना तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन जानते हैं कि उसका माना होता है कंट्रैक्ट, और निकाह का मतलब होता है कि वो निकाह का वाला कंट्रैक्ट, अक़द निकाह, द कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज। ये जो कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, ये इसके बारे में अहनाफ और शवाफ़े में एक बुनियादी इख्तिलाफ है, और वो ये है कि अहनाफ के यहाँ ये कंट्रैक्ट शरई कंट्रैक्ट है, लेकिन दीगर आइम्मा के यहाँ ये कंट्रैक्ट माली कंट्रैक्ट है। माली कंट्रैक्ट वो इसलिए कहते हैं कि ये एक औरत के साथ माली मामला तय किया जाता है कि उसके बाज़ हुकूक बंदा अपने लिए ले लेता है और जो हक़ के माहर अदा करता है उसके इवज़ में वो ख़ास किस्म के हुकूक बतौर मर्द और खामद के उसे हासिल हो जाते हैं। लिहाजा ये ऐसे ही है जैसे कोई भी आप एक मुबाह कंट्रैक्ट करते हैं, जबकि हनफियों के नज़दीक ये अक़द शरई है। दिस इज़ अ शरी कंट्रैक्ट, और इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अमर मुबाह नहीं है, बल्कि इसके अंदर शरई तौर पर इसका एक लेवल है और इसकी अपनी हैसियत और सिग्निफिकेंट है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है वो इस एतबार से कि अब इसमें फ़र्क क्या होगा। दीगर आइम्मा के यहाँ अगर निकाह के अंदर जितने लोग शामिल हुए हैं वो एक जायज़ मुबाह काम में शामिल हुए हैं, और उसमें ये इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडिफरेंट। ये जो काम हुआ ये इनडिफरेंट है, और शरीयत की जो कैटेगरी हैं उनमें से दूसरी कैटेगरीज में फाल नहीं करता, जिसको मुबाह बोलते हैं कि ठीक है, उसको करने से भी कोई ख़ास सवाब नहीं मिलता और ना करने से गुनाह नहीं मिलता। उस कंट्रैक्ट को बतौर ख़ास शादी करना तो ज़रूरी अमल है, लेकिन हनफियों के नज़दीक ये शरई अमल है, और इसमें शामिल होने वाले, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले और इस निकाह की तकरीब को कंडक्ट करने वाले, करवाने वाले, शामिल होने वाले, मुमिद व मुआविन होने वाले, उन सब को इसका सवाब भी मिलता है, क्योंकि ये शरई एक्ट है, शरई अमल है, शरीयत के मुताबिक किया जाता है। अब उसमें जो हम अपनी तरफ से खुराफात शामिल करते हैं, साफ ज़रा उसका तो शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो शरीयत और अहकाम इस्लामिया के मुताबिक निकाह इनेकाद पजीर होता है वो मुकम्मल तौर पे शरई है। वो माली तौर पर भी एक कंट्रैक्ट हुआ है, मगर वो उसके साथ साथ शरीयत का एक एक्ट हुआ है। तमाम पार्टिसिपेंट्स को, आइदर दे आर मेल और फीमेल, in any sense, if they are participating, so definitely they are getting the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, because they have participated a शरई अमल। तो इस वजह से शरई अमल में शामिल होने की वजह से जितने शुराकाए निकाह होते हैं उन सब को सवाब मिलता है। तो अब इस पे जो आज हम गुफ्तगू थोड़ी तवज्जो के साथ करेंगे और सुनेंगे वो ये है कि हजरत अबू तालिब इस निकाह के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
اور کسٹوڈین ہونے کے اعتبار سے ولی کے طور پہ شامل ہوئے۔ اگرچہ اس وقت ولی کی جو اصطلاح ہے اس انداز میں جو آج کل ہے وہ نہیں تھی، مگر اس سے پہلے بھی ایک سلسلہ سرپرستی کا، سربراہ کا اور کفیل کا وہ موجود تھا۔ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے اس نکاح میں شریک ہوئے۔ اب اس نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا گیا وہ خطبہ حضرت ابو طالب نے بھی پڑھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا اسد ان کا نام ہے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ اب جب دونوں نے خطبہ پڑھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کا روافظ سے تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اہل روافظ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ جو حضرت ابو طالب نے پڑھا، اس خطبہ سے ان کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین و سامعین کو اس بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ حضرت ابو طالب کا مسئلہ بڑا حساس ہے، اور ہم اس پر عام طور پر توقف کرتے ہیں، یعنی کچھ نہیں بولتے ان کے ایمان کے بارے میں۔ ان کا ادب، عزت اور احترام ذہنی طور پر اور زبان کی حد تک بھی رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مشفقانہ تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جمہور اہل السنہ کے ہاں ان کا ایمان ظاہری طور پر ثابت نہیں ہو سکا۔ اب چونکہ ان کا ایمان ظاہری طور پہ ثابت نہیں ہوا، لہٰذا اس وجہ سے ان کے ایمان کا قائل ہو جانا اور اس پر اصرار کرنا، تکرار کرنا، یہ جمہور اہل السنہ کا عقیدہ یا ان کا نظریہ نہیں ہے۔ جو اہل روافظ ہیں وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی معتبر، کوئی مستند دلیل اور حوالہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بات درمیان سے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب کوئی ٹھوس دلیل نہ ملے، کوئی ٹھوس آرگومنٹ نہ ملے، سالڈ ایویڈنس پاس نہ ہو، تو پھر بندہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے اور آس پاس کی مارتا ہے۔ جیسے علیہ السلام کا مسئلہ ہے، غیر انبیاء پر علیہ السلام کہنا، جو نبی نہیں ہیں ان نبیوں کے علاوہ، معصومین کے علاوہ کسی کو، جب ہم معصومین بولتے ہیں تو اس سے نبی اور فرشتے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی صلاۃ اور سلام دونوں کہا جائے گا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ علیہ الصلاۃ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے ساتھ بھی مستقلاً نہیں کہیں گے۔ قرآن مجید نے بھی جہاں کہیں کہا وہ سلام علی نوح، سلام علی الیاسین، یہ جس مقام سلام علی ابراہیم، تو قرآن مجید نے بھی جہاں جہاں کہا سلام کہا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ بھی انبیاء گرامی قدر کی بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی۔ تو تمام نبیوں کے لیے علیہ السلام ہے، فرشتوں کے لیے بھی علیہ السلام ہے، لیکن نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ اوپر جائے تو سرکار کا میں نے عرض کر دیا، آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، اس کی بڑی واضح لوگ باتیں بہت ساری کر جاتے ہیں جس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ آپس میں ایک دوسرے کو کہنا جائز ہے، تو ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ یہ نہیں کہتے علیک السلام، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو بعد میں آیا ہے نا وعلیک السلام، وہ تو پہلے کا جواب ہے نا، اس کی حیثیت انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوگی نا، وہ تو جواب آ رہا ہے نا، جواب پر آپ بات نہیں کریں گے، جواب کا انداز تو اور ہوتا ہے، جواب تو سوال کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب آپ خود ابتدا کر رہے ہیں سلام کی، جیسا کہ نیک بڑی پاک ہستیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کسی سامنے والے عام بندے کو کیوں نہیں کہتے علیک السلام؟ وہ کہنا ترکیباً بھی ٹھیک ہے، مانن بھی ٹھیک ہے، مگر اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں ایک تاکیدی معنی ہے، اور وہ جو تاکیدی معنی ہے یہ ایک تھوڑا مشکل سی بات ہے، گرامیٹیکلی بات ہے۔ جار مجرور جب پہلے آتا ہے تو اس میں تاکید ہوتی ہے، اس میں ترہیب ہوتی ہے، اس میں بطور خاص ایک حصر ہوتا ہے، اس کے اندر خاص قسم کی
آپ یوں سمجھیں سگنیفیکنس ہوتی ہے، اور یہاں سلام کے ساتھ جب اس کی ترتیب کو بدلا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے علیہ السلام، تو اس میں بطور خاص درجے کا معنی مراد ہوتا ہے، جس کو کمال ادب کہتے ہیں، جس کو کمال احترام کہتے ہیں، جس کو کمال درجے کا ہدیہ پیش کرنا کہتے ہیں، اور وہ درجہ کمال کا ہدیہ پوری انسانیت میں صرف معصومین کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہم اہل السنہ کے ہاں معصومین صرف انبیاء گرامی قدر ہیں اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ یہ معصوم پر اس چیز پر لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، کسی اور موقع پر ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ دو ٹوک، اور اس پر تمام ائمہ کے، علامہ خفاجی ہیں، علامہ سیوطی ہیں، اور صاحب عمدۃ القاری ہیں ملا علی قاری، جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں، اور اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ تک، کہ علیہ السلام سوائے انبیاء کے جائز نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن مکروہ تنزیہ کی جب ترغیب دی جائے گی تو وہ مکروہ تنزیہ اپنی حد سے بڑھ کر اوپر والی سطح پر چلا جائے گا۔ جیسا کسی مباح عمل کو جب روکا جائے اور مستحب عمل کو خلاف شریعت قرار دیا جائے یا اس کو ناجائز قرار دیا جائے، تو اس مباح پر پھر عمل کرنا مباح یا مستحب نہیں رہتا، واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جائز عمل کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کو مکروہ تنزیہ کو ترغیب دی جائے گی اور اس کی طرف موٹیویشن دی جائے گی، اور ایک خاص امر کے تحت، ارادے کے تحت، اس میں جو بھی مسئلہ ہو، دو ٹوک بات یہ، ایک مکروہ تنزیہی بات ہے تو اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اچھا، اب وہ کہنا جی آپ ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جو سلام دیتے ہیں وہ سلام تحیت ہے، یعنی ملاقات کا سلام ہے، گریٹنگز سلوٹیشنز ہیں۔ جو گریٹنگ سیلوٹیشنز ہیں وہ اور ہوتی ہیں، اور ادب اور عزت اور احترام اور بہت خاص حد والا احترام اور ادب وہ اور ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو سلام دے رہے ہوتے ہیں تو خالی تحیت ہے، ملاقات ہے، اور جب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اس میں ادب کی اعلیٰ منزلیں شامل ہیں، جس کا معنی معصومیت کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر معنی معصومیت موجود ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو عام بندے کو جو کہیں گے وہ عام سلام ہے، اور ان کے لیے پھر دوسری بات یہ، جو ہر ایک کو سلام کہہ دیتے، اگر یہی سلام ان ہستیوں کے لیے بھی کہہ دینا ہے، یعنی صحابہ پاک کے لیے یا اہل بیت اطہار کے لیے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ جب ایک چیز عام بندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہی چیز خاص بندے کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ان خاص ہستیاں، صحابہ خاص ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص ہیں، جو ان کے لیے لفظ بولیں گے وہ دوسروں کے لیے نہیں بولیں گے۔ ان کے لیے کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے لیے بولیں گے، وہ کسی اور کے لیے نہیں بولیں گے۔ اس لیے نہیں بولیں گے کہ وہ ان کا پریولیج ہے، وہ ان کا سٹیٹس ہے۔ وہ لفظ بولنے سے خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سی ہستیاں مراد ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب کے لیے رحمت اللہ علیہ بولیں گے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے نام والے علماء اس بات پر پورے لیکچرز دیتے ہیں، بڑی لمبی لمبی بحث کرتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نسخے کے اندر لکھا ہے علیہ السلام، حضرت علی کے ساتھ یا امام حسن پاک، امام حسین پاک کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ تو بھئی آپ اتنی بڑی پورا ایک لیکچر اور پوری ایک نشست اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو کوئی حوالہ تو وہ لے کے آئیں۔ کوئی پرنٹنگ کا حوالہ کیا قابل قبول ہوتا ہے؟ کیا وہ سند ہوتا ہے؟ پھر وہ لکھا وہ نسخہ کیا امام بخاری کا مخطوطہ ہے، ہینڈ رائٹنگ ہے؟ نہیں، وہ پرنٹنگ ہے۔ تو پرنٹنگ کے اندر جو کچھ بھی آ جائے گا، ہزار غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اب کیا کہتے ہیں؟ پرنٹنگ نے جو لکھ دیا وہ سچ ہو گیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا، کسی کا مخطوطہ۔ پھر اگر وہ لکھا ہوا ہو بھی تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تب ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی مصنف، کوئی لکھنے والا، کوئی بولنے والا، کوئی بات کرنے والا اس بات کی اہمیت اور اس کی گہرائی کی طرف متوجہ ہو کہ کیا یہ مسئلہ پیش آیا۔ جیسے علامہ قاری ملا علی قاری نے
یا علامہ سیوطی نے، علامہ خفاجی نے، علامہ قاضی ایاز نے، اور پھر تمام ائمہ، ایون کہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ نے باقاعدہ اس کو باب کے طور پہ لیا، اس پر باب باندھا، اس پر تحقیق پیش کی، اس پر حوالہ جات پیش کیے. تو اس طرح کی کنسنٹریشن والا کوئی ایک حوالہ 14 صدیوں کی تاریخ میں تم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں مکروہ تنزیہی سے کم لکھا ہو. یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا اسلام کو کہ آپ کسی ایک جگہ پر تحقیقی انداز میں فتویٰ کے طور پر یہ دکھا دیں مستند ترین ہستیوں کا. اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ فلاں زمانے کے اس عالم نے کہا، فلاں زمانے کے اس، تو یہ بات نہیں ہوتی. جب ایک مسلمہ بات ہوتی ہے تو اور پھر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں جو اتنے بڑے عالم ہیں یا بزرگ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو تھوڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ اعلیٰ حضرت کو تھوڑا جاننا یا نہ جاننے سے بات نہیں، آپ علمی بات کریں نا. کسی کی شخصیت کی آڑ میں اپنے غلط موقف کو نہ منوائیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا اگر موقف درست ہے تو میں بڑی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، کسی اتنا جو بڑا عقیدہ امام بخاری سے تو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پرنٹنگ سے، تو آپ اسی طرح کے 10-15 حوالے دے دیں نا. ہماری ذمہ داری، ہم سے حوالے لو، ہم انشاءاللہ آپ کو درجنوں سینکڑوں حوالے پیش کریں گے. تو بہرحال اسی طریقے کا جو حضرت ابو طالب کا ایمان ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں جب وہ ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے شاید ہمیں اہل بیت سے اس طرح کی محبت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اس انداز سے لیتے. نہیں، ہمیں ان سے بڑھ کر محبت ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے اسلاف نے، صحابہ پاک نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایون جو پہلا پیغام سرکار کو دیا تو اس میں یہ 2 ٹوک جملے موجود ہیں کہ آپ کا امو کا شیخ قد ماتا کافرن، یہ لفظ ہے باقاعدہ. اس حالت میں وہ فوت ہو گئے، اور یہ افسوس کے ساتھ کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کیونکہ وہ تو سرکار کی طبیعت پاک سے واقف تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ وہ ظاہری طور پہ ایمان کا اعلان نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پوری قرآن مجید کی آیت آئی، بلکہ ایک پورا حصہ آیا مختلف آیات پر مشتمل، کیونکہ سرکار کو حضرت ابو طالب سے محبت تھی. اسی وجہ سے تو آپ نے وہ فرق کیا کہ ان کے عذاب میں دوسروں کی وجہ سے کمی ہوگی. تو آج کا جو خطبہ میں نے عرض کرنا ہے، یہ اہل روافظ بہت زیادہ یہ خطبہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ان کا اقرار نہیں ہے، یہ ان کا اقرار اس لیے نہیں ہے. میں خطبہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے اس بات پر بات کرتا ہوں. خطبہ یہ تھا جو حضرت ابو طالب نے پڑھا، وہ خطبہ یہ تھا: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بنایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب اس میں مسلمان ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ مسلمان تو تب ہوا جائے گا نا کہ جب حضور پاک نے اعلان کیا انہیں رسول اور نبی مانے. کوئی جتنا بڑا بھی موحد ہو، اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، کتنا اعلیٰ درجے کی توحید کو ماننے والا کیوں نہ ہو، جملہ صفات و ذاتی کے معاملات کے ساتھ اور ذاتی قدروں کے ساتھ اللہ پاک کی، وہ نہیں مانا جائے گا مسلمان. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول پاک کو نہیں مان رہا. حضرت ابو طالب کا ایمان تب ثابت ہوگا جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کا اقرار اور ان کا اعلان اور ان کا اظہار ثابت ہوگا. اب اس خطبہ میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی الحمد سے شروع کیا، بھی الحمد سے تو شروع کرنا تھا، کیونکہ الحمد تو عربوں کے ہاں یہ جملے اور یہ پوری تعلیمات تو وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کا بہت سارا حصہ سرکار پاک کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، اور بہت اکثر چیزیں سرکار نے وہی انڈورس فرمائی ہیں، اور ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، سرکار کی امتی ہو کر ملت ابراہیمی پر ہیں ہم. تو اس لیے یعنی ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ ملت کا جو تصور ابراہیم علیہ السلام نے دیا وہ سرکار کی شریعت میں اس کو جاری رکھا گیا اور انڈورس کیا گیا. اب حضرت ابو طالب کا خطبہ یہ ہے: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اس اللہ پاک کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا. وزرع اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی میں سے ہمیں بنایا. ودئدہ معد، اور معد کی نسل سے بنایا، یہ حضور پاک کے دادا جان کا نام ہے. وانصر مدر،
اور مدر کے نسل سے ہمیں بنایا، یہ بھی آپ کے دادا جان ہیں، صاف ظاہر ہے جو دادا حضرت ابو طالب کے ہیں وہی دادا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وَجَعَلَنَا حَدَنَةَ بَيْتِهِ، اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ و نگہبان بنایا۔ وَسَوَّاسَ حَرْمِهِ، اور اپنے حرم پاک کا ہمیں منتظم بنایا، نگران بھی بنایا، نگہبان بھی بنایا، اور اس کا منتظم بھی بنایا، اس کے جملہ انتظام و انصرام کرنے والا بھی بنایا۔ وَجَعَلَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، اور ہمارے لیے اپنے گھر کو حج کرنے والا بنایا۔ وَحَرَمًا آمِنًا، اور اس کو ایسا حرم بنا دیا ہمارے لیے کہ جو امن والا ہے، یعنی جو وہاں پہ چلا جائے وہ ایون کہ ظہور اسلام اعلان نبوت سرکار سے پہلے بھی وہاں جو چلا جاتا وہ امن پاتا۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ ہے وہ خطبہ جس خطبے کو لے کر روافض حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں، اور دور کی کوڑی لا کر ایک ایسی بات ثابت کرتے ہیں، نکاح کے موقع پر سرکار کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تو وہاں مسلمان ہونے کا اقرار کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کا اقرار تو 40 سال کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 25 سال میں سرکار کا نکاح اور شادی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضرت ابو طالب نے وہ زمانہ پایا اور علی اعلان اس کا اقرار اور اظہار نہیں کر سکے، لیکن ادباً ہماری زبان پھر بھی خاموش ہے، کیونکہ ان کا شفقت والا رویہ سرکار کے ساتھ، محبت والا رویہ سرکار کے ساتھ قائم رہا، اور اس کا حیا اور احترام اور عزت کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ، یہ حضرت کا لفظ بھی جو بولتے ہیں عزت اور اکرام کا لفظ ہے، جس حد تک ہم عزت اور ادب میں جا سکتے ہیں اور اسلام اجازت دیتا ہے وہ ہم جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت ابو طالب نے فرمایا سنما ان ابن اخی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤذن برجل الا رجح بہ، یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اگر ایک پرڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پرڑے میں دنیا جہان کے انسان رکھ دیے جائیں تو میرے بھتیجے کا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہر اعتبار سے زیادہ ہو جائے گا، باقی کے پرڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ انداز ہے، صاف ظاہر ہاشمی خاندان ہے، اور قریش اور ہاشم کے اندر زبان اور لسان کی اعلیٰ معیار اور قدریں وہ موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب خود بہت بڑے خطیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے متکلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے منتظم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے سرداری کے منصب کے اہل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ تھے، اور کعبہ کے متولی ہیں کعبہ شریف کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ خوبیاں اور صلاحیتیں تو ان میں تھیں کیونکہ سرکار کے چچا جان ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو ان کے ذاتی خوبیاں ہیں ان کا اقرار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا اگر پورے انسانوں کے مقابلے میں میرے بھتیجے محمد پاک کا وزن کیا جائے تو میرے بھتیجے کا وزن زیادہ ہے ہر اعتبار سے۔ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كُلًّا، اگرچہ میرے بھتیجے محمد پاک کے پاس مال تھوڑا ہے، چونکہ حضرت خدیجہ سے نکاح پڑا جا رہا ہے نا، تو ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، تو اس پس منظر میں حضرت ابو طالب نے یہ بات کی۔ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كُلًّا، اگرچہ میرے بھتیجے محمد پاک کے پاس مال تھوڑا ہے، وَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، لیکن مال تو ایسا سایہ ہے جو ڈھل جاتا ہے، وَأَمْرٌ حَاهِلٌ، اور ایسا امر ہے جو ختم ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم جانتے ہو کہ اس کی قرابت کتنی اونچی ہے اور کتنا بڑا اس کا شرف ہے۔ تو یہ ہے وہ خطبہ جو حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور اس کو ایک بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور عجیب طریقے سے اس پر بات کی جاتی۔ آخری بات جو آپ کی مجلس میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خطبہ سن لیا اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی جس سے مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا اعلان اور اظہار ہوتا ہو۔ یہ 25 سال کی عمر کا خطبہ ہے، جب سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت
خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت کا خطبہ ہے نکاح اور شادی کے موقع کا، اور اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی بھی آپ کی اس میں موجود، اعلان نبوت بھی ہوا، حضرت ابو طالب نے ہر اعتبار سے شفقتوں کے ساتھ پیش آئے، تھرو تھک اینڈ تھن حضور پاک کا ساتھ دیا، لیکن ایمان کا اعلان اور اظہار نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان کے ظاہری ایمان پر کوئی اتھنٹک اور مستقل دلیل نہیں آ سکی، اور نہ ہی کوئی لانے میں کامیاب ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ کا یہ شادی کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا، تو اس وقت پہلی وحی کے موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، نازل ہوئی، تو وہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ پہلی بار وحی کا نزول اس نے حضور پاک کے جسم اقدس پر ظاہری اثرات چھوڑے۔ ظاہری اثرات کا مطلب یہ کہ وحی کا ایک اپنی ہیبت ہے، ایک اپنا جلال ہے، اس کا ایک اپنا روب ہے، اس کے اپنے اثرات ہے، کیونکہ وہ وحی اللہ کی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یہ لوگ یہاں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے ان کی طبیعت میں اس طرح کی تبدیلی آ گئی، کانپنے کی کیفیت آ گئی، اور پسینہ کی کیفیت آ گئی، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں معمول سے ہٹ کر کچھ تبدیلیاں واقع ہو گئیں، تو کیا یہ جبرائیل علیہ السلام کا روح حضور برداشت نہیں کر سکے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے لوگ بھی ایک بڑی غلط سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چیک تو کہتے ہیں وہ پہلے نبی تھے، اگر وہ پہلے نبی تھے تو وہی آنے پر انہیں اس طرح کی کیفیات کیوں آئیں؟ بھائی آپ کو پتہ ہے آگ آگ ہے، آپ کو پتہ ہے روشنی روشنی ہے، لیکن اندھیرے میں اچانک جب روشنی آ جاتی ہے تو اچانک روشنی اندھیرے میں آنے سے کیا آنکھیں چندھیا نہیں جاتی؟ پتہ تو ہوتا ہے کہ روشنی کیا ہے، وہ جلائے گی بھی نہیں، وہ فائدہ ہی دے گی، روشنی دے گی، ماحول کو روشن کرے گی، منور کرے گی، مگر اس کے باوجود آنکھوں پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل یہ مثال اس لیے دی کہ اللہ کی وحی کا ایک اپنا جلال ہے، اور اللہ پاک کی وحی تو صاف ظاہر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ خالق و مالک ہے نا۔ اس میں یہ جو مراتب کا فرق ہے، اس کو ہم کسی صورت میں، اسی لیے تو رائے اعتدال ہے اہل السنہ کی، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، اس پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق مالک قادر ہونے میں اپنی شان میں بے نیاز ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی ہر اس کی طرف سے آنے والی عطا اس کی اپنی کیفیت ہے۔ اور یہ بھی کمال سرکار پاک کا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، سرکار کی طبیعت اس سے انعکاس کرتی ہے، عکس لیتی ہے، اور اس عکس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب جب اس عکس کا اظہار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ ہو گئے، بہت دیر تک اسی میں اس کیف کے اندر موجود رہے، اور جگہ تھوڑی بدل بھی دی، چلتے بھی رہے اسی ماحول کے اندر پہاڑی کے آس پاس۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا کہ پتہ کرائیں سرکار کیوں دیر ہو گئی ہے، پہلے تو معمول کے مطابق تشریف لے آتے ہیں۔ تو بہرحال جب سرکار تشریف لائے تو اس موقع پھر آ کر حضرت خدیجہ سے، آپ وہ بہت پریشان تھی کہ میں نے آپ کا ہر جگہ سے پتہ کروایا، آپ لیٹ ہو گئے تھے مجھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، بہت ساری پہلے کی خبریں ان کے پاس تھیں، تو اس وجہ سے انہیں علم تھا کہ بہت سارے مخالفین ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ آئے، اور آپ جب واپس آئے تو آپ نے اپنا اظہار کیا، تو اس میں طبیعت کے اندر وہ جو ایک ریئیکشنری کیفیت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ، یعنی تصدیق کر دی، فوری طور پہ تصدیق کر دی، اور سرکار سے اس انداز سے آگے بڑھ کر کہ سرکار کے کہنے سے بھی پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو جملے بولے ہیں وہ تاریخ نے سنہری حروف کے ساتھ لکھے ہیں، اور وہ جملے اتنے پیارے تھے۔ فرمایا کہ کلا واللہ ما یخزیکا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر صورت میں عزت ہی عزت دے گا، عزت کا مقام عطا کرے گا، اور کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی طرح کی رسوائی کا تعلق نہیں ہو سکتا، رسوائی آپ کے نزدیک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے ما یخزیک اللہ ابدا، کسی صورت میں بھی رسوائی کا کوئی عمل آپ کے قریب تک نہیں آ سکتا۔ انکا لتصل الرحم، کیونکہ حضور آپ رشتوں کو توڑتے نہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور شاید دنیا جہان کی کوئی زوجہ اپنے خامد کے لیے اتنے پیارے لفظوں کا اظہار نہیں کر سکتی جو سیدہ خدیجہ پاک نے کیا۔ لا تصل الرحم،
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ناتواں اور کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کو عطا فرماتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو بندہ حق پر ڈٹ جاتا ہے اور حق پر ڈٹنے کی وجہ سے اس کو مشکلات آتی ہیں، آپ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ دیکھو، مشکلات میں گھرے ہوئے بندے کی معاونت کرنا بہت بڑی بات ہے، کردار کی بہت بڑی اونچائی اور عظمت کی بہت بڑی مثال ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ ان 4 جملوں کے اندر آپ ڈوب جائیں تو آپ کو دنیا جہان کے خصائل اور خوبیاں اس میں مل جائیں گی، اور دنیا جہان کے اوصاف اس میں ملیں گے۔ اور یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال ہے کہ 4 جملوں میں حضور پاک کی شخصیت کی اوصاف حمیدہ اور اوصاف خاصہ کو واضح بھی کر دیا، اور حضور پاک کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک شاید کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔